टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 9 मई को सियासी टोले ने गदर मचाया, मुल्क की जड़ें हिलाने में कसर नहीं छोड़ी। आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की वेबसाइट से सिपा सालार और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी की हालिया लहर मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें हमसाया मुल्क का किरदार है। कालादम टीटीपी की जानिब से शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जर्मनी और लंदन में सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। मुतालिका मुल्कों के सफीरों को बुलाकर हमें डिमार्श करना चाहिए। अपने सिफारत खानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। वफाकी काबीना ने पीटीआई पर पाबंदी, साबिक सदर आरिफ अलवी, कासिम सूरी और बानी पीटीआई पर पाबंदी का मामला मुअख्खर कर दिया। ज़राए का कहना है मामला पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद काबीना में लाया जाएगा। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकालमे में कहा, आप मुतमईन नहीं कर सके कि आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिनकी वजह से रिमांड दिया। ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें, रिमांड लेने का क्या जवाब है। कल इन दरख्वास्तों पर फैसला कर देंगे। समाअत कल तक मुलतवी। एटीसी लाहौर का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में जुडिशल रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हुकूमत अदालती अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा और भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। मुल्क में रहकर गैर आईनी इक़दामात का मुकाबला करेंगे। जुर्म साबित हो गया है, हो चुका है, होता आया है। हमारी आला अदलिया से मैं बड़ी अदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी, वरना तो आपको कल को तमाम दहशतगर्द जमातों को, सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सजा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देना पड़ेगी। सजा ना दी तो कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन सियासी और दहशतगर्द जमात में फर्क होना चाहिए। एक मुजरिम को कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता। We have seen the reports of the arrests of PTI leaders. We are always concerned when we see arrests of opposition leaders. I'm always personally concerned when I see the arrest of a spokesperson. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including the rule of law. अमरीकी महकमा खारजा का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। Pakistan, we face ongoing challenges and opportunities. The President's budget requests a straightlining of our $101 million Pakistan budget. That money will be used to strengthen democracy and civil society, fight terrorism and extremism, and to support economic reforms and debt management to help to stabilize Pakistan's economy and prevent further over-reliance on China. पाकिस्तान पर चीन का इन्हसार कम करने के लिए अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम से मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी को ब्रीफिंग।
کہا پاکستان میں ہمیں مسلسل چیلنجز کا سامنا ہے، جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت پر توجہ مرکوز ہے، افغانوں کے حقوق کے احترام تک طالبان حکومت سے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے، طالبان حکومت تمام امریکی شہریوں کو رہا کرے۔ The United States and Pakistan share a long history of partnership and cooperation. We recognize the sacrifices Pakistanis have made to confront terrorism. A stable and secure Pakistan is key to ensuring broader regional stability. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کا محور سیکیورٹی مسائل ہونے کا تاثر درست نہیں۔ گزشتہ سال دونوں ملکوں میں تجارت $9 ارب سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان کے IMF کے ساتھ کام کو سپورٹ کرتے ہیں، منگلا ڈیم کو نئے ٹربائنز کے ساتھ اپ گریڈ کر رہے ہیں، صوبوں کے جسٹس اینڈ سیکیورٹی پروگرام کے لیے $1 ارب فراہم کر رہے ہیں، صاف پانی کی فراہمی میں $25 کروڑ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، مستقبل میں بھی سرمایہ کاری کریں گے۔ نوکریاں دینی شروع کی، میرٹ پہ نوکریاں دی، لیکن ایک جماعت اور سندھ کے لوگوں کی ترقی پسند نہیں ہے، وہ چلے گئے کورٹ میں، انہوں نے جا کے سٹے لے لیا، وہ نوکریاں بند کرا دی ہماری۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو نوکریاں دی تو ایک جماعت سٹے آرڈر کے لیے عدالت چلی گئی، اس جماعت کو سندھ کی ترقی پسند نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بدین میں خطاب، کہا عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، 3 سے 6 ماہ میں 10,000 نوکریاں دی جائیں گی، 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وصیت کی پرچی پر پارٹی چیئرمین بن جاتے ہیں، نون لیگ کا تو پورا خاندان لگا ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی تعلیم، صحت اور جمہوریت دشمن جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چند لوگوں کے فائدے کے لیے IPP سے ظالمانہ معاہدے کیے جو ناقابل قبول ہیں۔ معاہدے از سر نو ہونے چاہیے۔ جمعے کو اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں، حکومت نے راستہ روکا تو ہماری تحریک حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائے گی۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے والا K4 منصوبے کے ڈیزائن میں خامیوں کا انکشاف، چیئرمین واپٹا نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا K4 پر وفاقی حکومت کے 16 سے 20 ارب روپے ضائع ہو گئے۔ پہلے اوپن چینل سے پانی دینے کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا، اب پریشر پائپ کے ذریعے پانی فراہمی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی کا کہنا تھا پانی کے معاملے پر سندھ اور پنجاب 2 بڑے ہاتھی ہیں، ان کی لڑائی میں بلوچستان رگڑا جاتا ہے۔ دفتر خارجہ میانمار میں 3 پاکستانی مغوی نوجوانوں کی بازیابی کے لیے اقدامات کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں نوجوانوں کی تلاش کے لیے سفارتی چینلز کو بروئے کار لایا جائے۔ مغوی نوجوان تھائی لینڈ گئے تھے جہاں سے مبینہ طور پر میانمار لے جا کر اغوا کیا گیا۔ ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 260 میں ختم نبوت کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ احمدیوں کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ آئین میں دیا گیا مذہبی آزادی کا بنیادی حق آئین، قانون اور امن عامہ سے مشروط ہے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ 21 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اردو میں تحریر کیا۔ کہا 2019 کے واقعے پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو 2021 میں بطور جرم قانون میں شامل ہوں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں سیلابی صورتحال۔ ہرنائی کے ندی نالوں میں طغیانی، پنجاب جانے والی قومی شاہراہ سیلابی ریلے کے باعث بند ہو گئی۔ گزشتہ شب کی بارش اور آبی ریلوں سے لورالئی اور موسیٰ خیل شاہراہ بھی متاثر، مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور اور اوکاڑا سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بہاول نگر میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ ملک کے مختلف حصوں میں بادل برسنے کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔
کو اطلاع تھی کوئی دہشت گردوں کی، تو اس پہ یہ ایک ہمارا IBO ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں ایک یہ دہشت گرد ابھی ہلاک ہو گیا ہے. کنفرمیشن سے ہم لے لیں گے، لیکن ابھی یہی ایسے کچھ چیزیں ملی ہیں، اب اس پہ کام شروع کر رہے ہیں. کراچی پولیس آفس حملے اور عباس ٹاؤن دھماکے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا. ناردرن بائی پاس پر CTD کی کارروائی، مطلوب دہشت گرد ہلاک. DIG CTD آصف اعجاز شیخ کے مطابق عمر فاروق ماضی میں بارود سے بھری گاڑی کے ساتھ پکڑا گیا تھا. ضمانت پر رہائی کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا. ہلاک دہشت گرد کا تعلق کالعدم TTP سے تھا. بنو میں تھانہ کینٹ کی حدود سے مسلح تنظیم کے مرکز پر پولیس کا چھاپا، 7 افراد گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ، دستی بم، کار اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا. مسلح افراد کی جانب سے مزاحمت کی کوشش ناکام بنا دی گئی. لاہور میں بدلے کی خاطر سہیلی سے زیادتی کرانے والی ملزمہ گرفتار. کوٹ لکھپت پولیس نے ملزمہ کو بھائی کے گھر سے گرفتار کیا. متاثرہ خاتون اور ملزمہ فیکٹری میں کام کرتی تھیں. واقعے سے 2 روز قبل دونوں میں جھگڑا ہوا تھا. ملزمہ یاسمین نے رنجش کی بنا پر اپنے شوہر علی شیر سے مل کر زیادتی کا منصوبہ بنایا تھا. کراچی میں ناتھا خان پل کا درمیانی حصہ دھنس گیا. شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی متاثر. ڈرگ روڈ سے ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا. ٹریفک پولیس کا شہریوں کو دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ. سندھ حکومت کا سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کو اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ. محکمہ سوشل ویلفیئر کو ہدایات جاری کر دی گئی. FIA نے سارم برنی کے خلاف بچوں کی اسمگلنگ سے متعلق مراسلہ لکھا تھا. سارم برنی پر بچوں کی امریکہ اسمگلنگ کا الزام ہے. انہیں امریکہ سے وطن واپسی پر 5 جون کو گرفتار کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن سفیر الفریڈ گرناس کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، اقتصادی تعاون اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تعاون پر گفتگو. مریم نواز نے کہا جرمنی قابل تجدید توانائی کے امور میں گلوبل لیڈر ہے. جرمنی نے ماحول دوست اقدامات کر کے انسانیت کی خدمت کی ہے. مریم نواز نے پاکستانی سفارت خانے پر شرپسندوں کے حملے پر جرمن حکام کے فوری ایکشن کو سراہا. امید ظاہر کی کہ واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اسرائیلی فوج کا خان یونس میں خونی آپریشن. زمینی حملے میں 121 فلسطینی شہید، 250 سے زائد زخمی، 1.5 لاکھ بے گھر فلسطینی دوبارہ دربدر ہو گئے. مغربی کنارے پناہ گزین کیمپ میں ڈرون حملہ، مزاحمتی گروپ کے کمانڈر سمیت 7 فلسطینی لقمہ اجل بنے. رفح میں فلسطینی مزاحمتی گروپ کے اسرائیلی ٹینکوں پر راکٹوں سے حملے، متعدد ٹینک تباہ کر دیے. اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے موقع پر یہودیوں کا کیپٹل ہل میں احتجاج، فوری جنگ بندی کا مطالبہ. پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا. نیو یارک میں نیتن یاہو کے ہوٹل کے باہر بھی مظاہرہ. اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. کملا ہیرس نے جھوٹ بولا، سچائی کو چھپایا، مواخذے کی کارروائی کی جائے. امریکی رکن کانگریس اینڈی اوگلز نے نائب صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے لیے دستاویز جمع کروا دی. امیگریشن ریکارڈ کو بنیاد بنا کر کیملا ہیرس کو پہلے ہی ہدف بنایا جا رہا تھا. ریپبلکن رکن کانگریس نے ایک اور آرٹیکل جمع کروا دیا. دعویٰ کیا کہ کیملا ہیرس نے صدر بائیڈن کی ذہنی حالت سے متعلق معاملات چھپائے، جس سے عوام کا اعتماد مجروح ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے پرعزم. کیملا ہیرس کو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ آسان ہدف قرار دے دیا. کہتے ہیں کیملا ہیرس کو شکست دینا آسان ہوگا. کیملا کے ساتھ کم از کم ایک مباحثہ ضرور کرنا چاہوں گا. کیملا ہیرس بھی ٹرمپ کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئی. کہا میں بھی مباحثے کی منتظر ہوں. ریپبلکن رہنماؤں نے پارٹی ارکان کو کیملا ہیرس کے خلاف کھلے عام نسل پرستانہ اور جنسی تفریق پر مبنی حملوں کے استعمال سے متعلق خبردار کر دیا. اسپیکر مائک جانسن کہتے ہیں یہ الیکشن پالیسیوں پر ہوگا، نہ کہ شخصیات پر. So, Wisconsin, I am told as of this morning that we have earned the support of enough delegates to secure the Democratic nomination.
کیملا ہیرس کو ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے مطلوبہ حمایت مل گئی. ڈیموکریٹ کنونشن میں مندوبین باقاعدہ حمایت کا اعلان کریں گے. امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں نے بھی صدر بائیڈن کے صدارتی انتخابات سے دستبردار ہونے کے فیصلے کو درست قرار دیا. کیملا ہیرس کی الیکشن میں جیت کے امکان پر ڈیموکریٹ پارٹی سے وابستہ پاکستانیوں کا ملا جلا رد عمل ہے. اور نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں طیارے میں آگ بھڑک اٹھی. طیارہ رن وے کے قریب گر گیا. تمام 19 افراد جھلس گئے. 18 لاشیں نکال لی گئیں. حادثہ اس وقت پیش آیا جب پرواز کھٹمنڈو سے پوکھرا کے لیے اڑان بھر رہی تھی. طیارے میں ایئر لائن کا 19 رکنہ تکنیکی عملہ سوار تھا.